परसों वाले इलेक्शन ने साबित कर दिया कि परवरदिगार जब चाहता है तो बड़े बड़े बुर्ज भी उल्टवा सकता है और अबाबीलों से हाथी भी मरवा सकता है। सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी साहब तो उनके हवारियों ने या उनके मुरीदैन ने ये कहा कि इनके कम से कम खानपुर तहसील में 20,000 मुरीदैन, 35,000 वोट उन्होंने लिए। मुरीदैन ने कहीं टोपी तो नहीं कराई। नीचे की जो सीट है वो दे दी गई एक ऐसे बंदे को जिसको पीपल्स पार्टी का पता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी की लुटियाई डबोने के लिए टिकट लिया था कि आखिरी जलसा मुस्लिम लीग नून का बहुत बड़ा जलसा था। नाजरीन, जो मैं तज्जिया पेश करता हूँ ये कोई हतमी या सरकारी नतीजा नहीं है। इससे आपको इख्तलाफ राय का हक शेख फयाजुद्दीन साहब वो है आपका साहबजादा, उसका इखलाक और उसके मुंह से निकलने वाला झाग आपका साहबजादा बहुत अच्छी गालम गलोच कर लेता है। एक मजलूम जमात थी, ये अवाम ने उसका रद्द अमल दिया है। ये अल्लाह ने अबाबिल जो उतारे हैं, ये जो जबर का माहौल था, बस साबित हुआ कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। इस सीट पर जब मैं बैठता हूँ तो फिर मैं एक साथ मैं जो सच है वो कहूँ और जो सच है वो लिखूँ, जो सच है वो बोलूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कमर इकबाल जतोई और आप देख रहे हैं Q1 टीवी। बात करने से पहले फिर वही बात, इल्तमास कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज तो बहुत सारी बातें हैं, मुल्की सतह की बातें करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आपकी बड़ी बड़ी टेलीविज़न स्क्रीन हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं। मैं कम से कम चाहता हूँ कि ज़िला रहीम खां की हद तक या खानपुर तहसील की हद तक बात करूँ। बात यह है कि परसों वाले इलेक्शन ने साबित कर दिया कि परवरदिगार जब चाहता है तो बड़े बड़े बुर्ज भी उल्टवा सकता है और अबाबीलों से हाथी भी मरवा सकता है। कभी अगर आपने खुद ना देखा हो ये मंजर, कुरान मजीद में पढ़ा हो कि अल्लाह ताला ने अबाबीलों से हाथी कैसे मरवाए थे, अगर कभी भी यकीन में कमी आई हो तो इस हालिया इलेक्शन पर, उसका हालिया इलेक्शन का रिजल्ट देख लें कि अल्लाह ताला अबाबीलों से हाथी मरवा देता है। खानपुर में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं दोनों, पहले नंबर पर शेख फयाजुद्दीन और दूसरे नंबर पर हाजी मोहम्मद अरशद, ये एक मजबूत तरीन उम्मीदवार समझे जाते थे। इनको इतनी इबरतनाक शिकस्त क्यों हुई, इस पर बात करेंगे। खानपुर में पीपल्स पार्टी को इतनी बुरी शिकस्त क्यों हुई, वो पीपल्स पार्टी जो हज़ारों लोग वोट लेती थी वो 7-8 हज़ार पर कैसे आ गई। फिर ये भी बात करेंगे कि खानपुर तहसील में 2 दफ़ा MPA रहने वाला, एक MPA का पोता, एक MPA का बेटा, एक नौजवान बच्चा डॉक्टर जिसका कोई सियासी तजर्बा नहीं है, जिसने कभी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीता, उससे कैसे मार पड़ी है। इन सारे मौजूदात पर बात करते हैं, मगर उससे पहले एक दफ़ा फिर आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बात पूरी सुननी है मेरी। मैं गलत हूँ तो आप ज़रूर बात कीजिए। खानपुर में पीपल्स पार्टी ने कम से कम जो वोट लिए हैं सूबाई असम्बली की सीट पर वो 14,000 के करीब हैं और कौमी असम्बली पर जो कम से कम वोट लिए हैं वो 40,000 हैं। अब जब ये सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी साहब तशरीफ़ लाए तो उनके हवारियों ने या उनके मुरीदैन ने ये कहा कि इनके कम से कम खानपुर तहसील में 20,000 मुरीदैन हैं। हमने भी यकीन कर लिया कि भी जो 40,000 वोट हैं हम उसमें से 5,000 वोट मिनहा कर लेते हैं कि वो सैयद तनवीर शाह साहब की शख्सियत के वोट भी उसमें हुए। 35,000 वोट लगा लेते हैं पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर के, तो 20,000 हमारा जहन में था कि काज़मी साहब जो है 50 और 55,000 के करीब वोट लेंगे। मगर ये क्या, 35,000 वोट उन्होंने लिए। अगर ये 35,000 वोट पीपल्स पार्टी के हैं तो हजूर काज़मी साहब आपके मुरीदैन कहाँ हैं? मुरीदैन ने कहीं टोपी तो नहीं कराई कि आपके साथ घूमते रहे और वोट किसी और जगह दिए। ये काज़मी साहब आपको सोचना चाहिए कि आपके साथ भी मुरीदैन ने हाथ किया है या पीपल्स पार्टी के जालू ने। अब आ जाए नीचे की जो सीट है वो दे दी गई एक ऐसे बंदे को जिसको पीपल्स पार्टी का पता ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी क्या है, पीपल्स पार्टी के वोटर कौन से हैं, वो उसके सपोर्टर कौन से हैं, उसके हामी कौन से हैं। हाँ, उसको पीपल्स पार्टी के मुखालफिन का जरूर पता था
کہ وہ بندہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے مخالف کیمپ میں رہا یا مخالفین میں شامل رہا. اس کو ایک بندے نے لانچ کیا مارکیٹ میں، مخدوم سید محمود صاحب کے پاس لے کر گیا کہ جناب اس کے پاس 20-25 کاؤنسلر ہیں، جناب اس کو اس خانپور کی ارائیں برادری ساری ووٹ دے گی. اس کی پتہ نہیں انہوں نے کوئی قیمت لی تھی یا کیا کیا تھا، اس کا ایسا نقشہ کھینچا کہ مخدوم احمد محمود صاحب بھی اس کو بھی ٹوپی کرا دی. انہوں نے کہا یہ تو بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، اس کو پنجابی اسپیکنگ ووٹ بھی ملے گا، ارائیں برادری کا ووٹ بھی ملے گا. اچھا یہ ہار بھی گیا تب بھی 30-35 ہزار ووٹ لے ہی جائے گا، چلو اس میں بھی عزت رہ جائے گی، عزت سادات رہ جائے گی. مگر یہ کیا حضور، وہ پیپل پارٹی جو 14,000 ووٹ کم از کم لیتی تھی بدترین حالات میں، جس کے پاس بندے کے ریسویل کے پاس وسائل ہی نہیں تھے، اس نے بھی 14,000 ووٹ لے لیا. آپ کے بارے میں تو یہ شو کیا گیا تھا چودھری صاحب کہ یہ جی کروڑ پتی ہے، یہ جی 23 کونسلر رکھتا ہے، چیئرمین رہا ہے، یہ تو بس لہر بہر کرا دے گا. یہ کیا ہو گیا چودھری صاحب؟ آپ نے بھی سوچا ہے کہ آپ نے صرف پیپلز پارٹی کی لٹیائی ڈبونے کے لیے آپ نے ٹکٹ لیا تھا، یا ٹکٹ ہولڈر کا پیچھے دم چھلا لگوانے کے لیے ٹکٹ لیا تھا پیپلز پارٹی کا؟ کسی پیپلز پارٹی کے جیالے سے بھی رابطہ کیا تھا؟ پیپلز پارٹی کا حال آپ نے دیکھ لیا. نون لیگ کی جو کمپین تھی، الیکشن کمپین، میں سمجھتا ہوں وہ بڑی متاثر کن. شیخ فیاض الدین ایک پرسنالٹی ہے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ شیخ فیاض الدین کو شہر میں بڑا اچھا ووٹ ملے گا، اور یقیناً انہیں ناز تھا کہ یہ چکوک کے لوگ ہیں وہ بھی مجھے ووٹ دیں گے اور بستیوں والے بھی ووٹ دیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ جو آخری جلسہ ہوتا ہے نا، یہ آخری جلسہ بھی بڑا متاثر کن ہوتا ہے، اس کے بھی اثر انداز ہوتا ہے پوری الیکشن کمپین پر. کہ آخری جلسہ مسلم لیگ نون کا بہت بڑا جلسہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ کیا ہوا حضور، اتنے کم ووٹ؟ یقیناً اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے عوامل ہوں گے، مگر اس میں ایک عوامل حضور شیخ فیاض الدین صاحب آپ کے گھر میں ہیں، وہ ہے آپ کا صاحبزادہ. اس کا اخلاق اور اس کے منہ سے نکلنے والا جھاگ اور اس کی تند و تیز اور تلخ باتیں. اور حضور اگر آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو، شیخ فیاض الدین صاحب آپ کا صاحبزادہ بہت اچھی گالم گلوچ کر لیتا ہے، اور ہاتھ تو ویسے اس کا سخی ہے، بڑا حاتم تائی ہے بیچارہ. تو یہ آپ کی ہار میں اور بہت سارے عوامل ہوں گے، مگر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آپ کے صاحبزادے کی سخاوت بھی بڑا اس میں ہاتھ ہے آپ کی شکست کا. میں نے سنا ہے کہ جن جن لوگوں کو آپ نے کوئی کاریں دے رکھی تھی اور ان کو پٹرول کی پرچی بھی دیتے تھے، وہ آخری 5-6 دن پہلے انہوں نے وہ پٹرول کی پرچی بند کر دی تھی کہ ہم تو ویسے ہی الیکشن جیت چکے ہیں، تو ان کونسلروں کو اور ان لوگوں کو، ہماریوں کو کیا 10 لیٹر 20 لیٹر کی پرچی دینی، وہ پرچی بھی بند کر دی تھی. خیر وہ آپ جانے، آپ کا بیٹا جانے، ہم آپ کی دل سے قدر کرتے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ شیخ فیاض الدین صاحب جو ہیں وہ شہر میں اکثریت سے جیتیں گے. مگر آپ سوچیں کہ آپ شہر میں کیوں ہارے؟ آپ شہر میں آپ نے 2 یا 3 پولنگ اسٹیشن جیتے ہیں صرف، باقی شہر میں آپ بری طرح ہارے ہیں. اچھا ناظرین، جو میں تجزیہ پیش کرتا ہوں یہ کوئی حتمی یا سرکاری نتیجہ نہیں ہے، اس سے آپ کو اختلاف رائے کا حق ہے. میرا تجزیہ کئی غلط ثابت ہوئے ہیں، میرا تجزیہ یہ بھی کئی لوگوں کو غلط لگ رہا ہو، تو یہ آپ کا حق ہے. مگر ایک بات سن لیں کہ جب میں اس سیٹ پر بیٹھتا ہوں تو اپنے آپ کو ایک تجزیہ نگار سمجھتا ہوں، ایک صحافیانہ کردار ادا کر رہا ہوتا ہوں، اور اس میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی جانب میرا جھکاؤ نظر نہ آئے، جسے سچ سمجھوں وہ بیان کر دوں. اگر ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو مجھے پتہ ہے میں نے کس جماعت کو ووٹ دیا ہے، وہ مجھے پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے، یا میری فیملی کو پتہ ہے. میرا اس جانب جھکاؤ آپ کو یہاں نظر نہیں آئے گا. یہاں بات وہی کروں گا جسے حق اور سچ سمجھتا ہوں. میں نے کبھی پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا، مگر اس کے باوجود میں اب کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک مظلوم جماعت تھی، ایک مظلوم جماعت تھی. یہ عوام نے اس کا رد عمل دیا ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ابابیل کہاں سے آئے؟
یہ اللہ نے ابابیل جو اتارے ہیں، یہ جو جبر کا ماحول تھا، جو 7-8 مہینے آپ نے الیکشن کمپین نہیں چلانے دی ان کو، ان کے جو بھی امیدوار تھے ان کو بھگائے رکھا، وہ اپنے گھروں میں نہیں سوئے، اپنے بیوی بچوں سے دور رہے، اپنے کاروبار کو برباد کیا، تو کیا لوگ نہیں دیکھ رہے تھے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ضرور ہیں؟ اور وہ جو گنگا پن ہے جو وہ بولتا ہے، پھر وہ ووٹ پر ٹھپا لگاتے ہیں، اور عوام نے ثابت کر دیا ہے آپ کو کہ عوام اس طرح انتقام لیتی ہے، جس طرح بے نظیر بھٹو شہید کہتی تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو ان لوگوں نے، عوام نے انتقام لیا ہے آپ کے ظلم کا، آپ کے جبر کا، جو کچھ آپ کرتے رہے، اور امیدواروں کے گھروں میں گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کے کاروبار سیل کیے گئے، لوگوں کو کاروبار بند کر دیے گئے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اب بھی آپ مہربانی کریں، اب جس کو لوگوں نے چن لیا ہے ان کو حکومت دے دیں۔ اچھا، میں اس کو مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں۔ مختصر یہ بات ہے کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہواؤں کا رخ جس جانب بھی ہوتا ہے، یہ نوٹیبل پرسن، یہ الیکٹیبلز قسم کے لوگ یہ اس جانب چلے جاتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے 2018 میں دیکھا، محسوس ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو یہ جتنے بھی الیکٹیبلز لوگ تھے یہ بھی اس جانب چلے گئے، اور جو نوٹیبل پرسن جنہیں کہا جاتا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی جانب، اور پھر وہ آ گیا وقت۔ مگر اس جانب ہواؤں کا رخ پوری طرح اور پوری طاقت کے ساتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا، مگر عوام کا رخ اس جانب نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے سابقہ سال ہا سال سے ان طاقتور طبقات کی، اشرافیہ کی جانب سے جبر، وہ جو جبر تھا وہ لوگ دیکھ رہے تھے، اور یہ جبر کا جواب لوگوں نے ووٹ پر ٹھپا لگا کر دیا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ 1970 میں بھی عوام نے ثابت کر دیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کھمبے کو ٹکٹ دیا تو لوگوں نے کھمبے کو ووٹ دے دیا، اور اس دفعہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ بالکل، میں کھمبے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، مگر بالکل معصوم اور بے ضرر اور ایسے لوگ تھے جنہیں آپ ان نون کہہ سکتے ہیں، وہ طاقتور لوگوں کے سامنے مخادیم میاں والی بہت بڑی طاقت ہیں، سیاسی طاقت بھی ہیں، مالی طاقت بھی ہیں، سماجی طاقت بھی ہیں، ان کے مقابلے میں ممتاز مصطفیٰ ایڈوکیٹ ایک بہت اچھا ایڈوکیٹ ہو سکتا ہے، ایک طاقتور ایڈوکیٹ ہو سکتا ہے، ایک بڑا وکیل ہو سکتا ہے، مگر سیاسی اور سماجی طور پر وہ مخادیم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مگر رزلٹ کیسا دیا ہے؟ سائمہ طارق ایک عورت ہے، ایک خاتون ہے، ایک لوئر مڈل کلاس کی عورت ہے، مگر وہ مخادیم کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مگر رزلٹ کیسا دیا ہے؟ یہ عوام نے رزلٹ دیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل جمیل جو امیدوار تھا، اس کے سامنے ایک وقت کا 2 دفعہ ایم پی اے منتخب ہونے والا، ایک ایم پی اے کا بیٹا تھا، ایک ایم پی اے کا پوتا تھا، مگر عوام نے ووٹ کسے دیا ہے؟ یہ وہ جبر کا بدلہ تھا جو عوام نے لیا۔ جو بات میں نے ابتدا میں آپ سے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابرہا کا لشکر آیا تھا ہاتھیوں کا، تو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کی چونچوں میں دے کر ہاتھیوں کا بھرکس نکلوا دیا تھا، اور آج اس الیکشن میں، 8 فروری کے الیکشن میں، اس عوام کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی پرچی دے کر بڑے بڑے ہاتھیوں اور سرماؤں کا بھرکس نکال دیا ہے عوام نے اللہ کی طاقت سے۔ یہ بھی ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ اس بندے نے کوئی پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے یا کوئی اور جماعت جوائن کر لی۔ نو نو نو، بالکل نہیں۔ اس سیٹ پر جب میں بیٹھتا ہوں تو پھر میں ایک صحافی ہوتا ہوں۔ بس میری اس دلیل کو مان لیجئے، میں ایک صحافی ہوں اور پوری کوشش کر رہا ہوں میں جو سچ ہے وہ کہوں، اور جو سچ ہے وہ لکھوں، جو سچ ہے وہ بولوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ وہی بات کہ اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میں کوئی بڑی بڑی باتیں، ملکی سطح کی باتیں نہیں کر سکتا۔ ملکی سطح کی باتیں کرنے کے لیے آپ کے پاس مین سٹریم میڈیا موجود ہے۔ میں لوکل سطح کا بندہ ہوں، لوکل سطح کی بات کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنی دیر سنا۔